तबारक व तआला फरमाता है, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, और हमने ये जो कुरान पाक उतारा है, नाजिल किया है, ये कुरान पाक ईमान वालों मोमिनीन के लिए सरासर रहमत और शिफा है। यानी कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा के अंदर जो कुछ इरशाद फरमा रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ये जो मैंने आपके पास हज़ूर अलैहिस्सलाम के पास जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत में जो मैंने किताब उतारी है, भेजी है, ये कुरान मजीद, ये फुरकान हमीद मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए सरासर रहमत और शिफा का ज़रिया है। कुरान पाक ईमान वालों के लिए, मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए जो हज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, हज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं और हज़ूर अलैहिस्सलाम के आशिक हैं, हज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती, उनके लिए शिफा और रहमत है। एक हदीस पाक की रोशनी में, इस हदीस पाक की सूरत में कुरान पाक की फजीलत आपके सामने रखना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की इस हदीस पाक के अंदर जो वो रिवायत की है हज़ूर अलैहिस्सलाम से, वो फरमाते हैं, और ये हदीस पाक मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। मिशकात शरीफ के सफ़ा नंबर 351 पर दर्ज है। इस हदीस पाक के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु जो कुछ फरमाते हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकुम बिश्शिफ़ाअैनि, अलैकुम बिश्शिफ़ाअैनि, अल असल वल कुरान, अलैकुम बिश्शिफ़ाअैनि, अल असल वल कुरान। हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान ज़ीशान है। और इस हदीस पाक को हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान कर रहे हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर दो चीज़ों को पकड़ना, दो चीज़ों पर अमल करना, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना लाजिम कर दिया गया है। यानी उन दो चीज़ों पर अमल करते हुए तुम अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को, दुनिया को भी और आखिरत को भी, अपने दिल को भी, अपनी जान को भी, अपने रूह को भी शिफा और सेहत अता कर सकते हो, दे सकते हो। वो दो चीज़ें क्या हैं वो मैंने हदीस पाक के अंदर आपके सामने जो रखी हैं। सामीन कराम तवज्जो से सुने, जो मैंने आपके सामने हदीस पाक पेश की है, सामीन कराम तवज्जो से उसे समाअत फरमाएँ। उस हदीस पाक के अंदर हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अलैकुम बिश्शिफ़ाअैनि, तुम्हारे ऊपर दो चीज़ें हैं जिनको लाजिम करना, जिनको पकड़, जिन पर अमल करना, जिनको अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करना तुम पर हज़ूर अलैहिस्सलाम लाजिम कर गए हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? अल असल, एक शहद यानी माखी, और दूसरी वल कुरान, और कुरान पाक। तो पता चला कि कुरान पाक भी ईमान वालों के लिए शिफा है। कुरान इसी तरह शहद भी ईमान वालों के लिए, मोमिनीन के लिए शिफा है। कुरान पाक जिस्मानी शिफा भी है और रूहानी शिफा भी है। कुरान पाक जिस्म के लिए, हमारी जान के लिए भी शिफा है। इसी तरह शहद भी हमारी जिस्म के लिए जिस्मानी और ज़हरी शिफा है। और कुरान पाक हमारी रूह की, दिल की ग़िज़ा है। इससे दिल को भी शिफा और सुकून मिलता है। इसी तरह शहद से भी दिल को और हमारी जान को, हमारी रूह को सुकून मिलता है। इसी तरह कुरान पाक हर मर्ज़ की दवा है। इसी तरह शहद भी हर मर्ज़ की दवा है। कुरान पाक दिल के दर्द की दवा है। इसी तरह शहद भी दिल के दर्द की दवा है। कुरान पाक
میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور شہد میں بھی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں اتاری جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا نہ اتاری ہو۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید اتارا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی شفا رکھ دی ہے۔ اور شہد کے اندر کس طرح ہر چیز کے لیے شفا کیوں نہ ہو، جسمانی صحت کے لیے بھی، ہمارے ظہری لباس کے لیے، ہماری ظہری صورت کے لیے بھی، اور جو باطن ہے، دل ہے، روح ہے، اس کے لیے بھی شفا ہے۔ کیوں شہد کے اندر ہر چیز کے لیے شفا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ شہد حضور علیہ السلام کو بہت پسند اور حضور علیہ السلام کو بہت مرغوب تھا۔ جو حضور علیہ السلام کو شہد بہت پسند تھا۔ ایک حدیث پاک مزید ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے کس طرح شفا ہے۔ وہ میں واقعہ اس طرح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی جگہ سفر پر جا رہے تھے، کسی جگہ کام کے لیے جا رہے تھے، کسی گاؤں میں جا کر ہم رکے، کسی علاقے میں جا کر رکے، کسی جگہ پر ہم جا کر رکے، تو وہاں کی ایک نوکرانی، ایک لونڈی ہمارے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہمارا سردار، اس بستی کا سردار، اس علاقے کا سردار بڑا ہی بیمار ہے، بڑا ہی وہ پریشان ہے۔ ہم نے طرح طرح کے اس طریقے اور آزمائش کے طریقوں کے ذریعے اور طرح طرح کے علاج معالجے کیے ہیں، کبھی ہم حکیموں سے رابطہ کی ہے، کبھی طبیبوں سے، لیکن اسے شفا نہیں ملی۔ اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی شفا کی، کوئی صحت یابی کے لیے کوئی چیز ہے تو مجھے پیش کریں۔ تو ایک آدمی، ایک صحابی رسول اٹھا اور اس کے ساتھ چلا گیا اس بستی کے سردار کے پاس، اور اس نے جا کر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس سردار کے اوپر دم کیا، اس سردار پر دم کیا سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ تو اسے صحت یابی مل گئی، اسے تندرستی مل گئی، تب وہ واپس آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ قصہ، یہ ماجرا بیان کیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صحابی کو، اس شخص کو کس نے منایا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر شفا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو باقی معاملہ بتایا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس عمل کو، سورۃ الفاتحہ کے ذریعے بیماریوں سے شفا کو، عمل کو برقرار رکھا اور آگے قائم رکھا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہر بیماری کے لیے، ہر جو بیماری ہے، جو کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کے کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو اس بیماری اور ہر طرح کے مرض کے لیے سورۃ الفاتحہ کے اندر شفا ہے۔ ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ حدیث پاک سامعین کرام، حاضرین مجلس اور عزیز طلبہ توجہ سے سنیں۔ عزیز طلبہ، میرے پیارے دوستو، یہ حدیث پاک توجہ سے سنیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی شے بتائیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو علم یا کوئی بات سن کر میں اس پر عمل کروں اور وہ چیز مجھے نفع دے، مجھے فائدہ دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اقرأ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو اور آیت الکرسی کثرت سے پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ يَحْفَظُكَ، کیونکہ اس سے تمہاری حفاظت ہوگی، تمہاری زندگی کی، تمہاری جان کی حفاظت ہوگی۔ وَإِنَّهُ يَحْفَظُكَ وَذُرِّيَّتُكَ، اور تمہاری ذریت اور جو تمہاری اولاد ہے، تمہاری اولاد، تمہارے بچوں کی اس کے ذریعے حفاظت ہوگی۔
ودارو کا، اور تو تمہارے گھر بار ہے، تمہارا گھر ہے۔ اس آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے تمہارے گھر کی بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت الکرسی کے ذریعے تمہارے گھر بار کی بھی حفاظت کرے گا۔ وہ جو تمہارے گھر کے ارد گرد ہے، جو کچھ گھر ہیں یا تمہارے گھر کے جو کچھ ارد گرد جو چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ان سب چیزوں کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ کیوں اس کے ذریعے ہماری جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کے ذریعے ہماری جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کے ذریعے ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کے ذریعے ہماری اولاد کی حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کے ذریعے ہمارے گھر بار کی حفاظت ہوتی ہے، اور آیت الکرسی کے ذریعے ہمیں قبر میں بھی حفاظت ملے گی اور قیامت والے دن بھی حفاظت ملے گی۔ تو پتہ چلا کہ ویسے تو قرآن پاک بڑا ہی برکت اور شان والا ہے، اور آیت الکرسی کی تو اپنے الگ فضیلت ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک کا وقت تھا۔ حضرت علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مال تجارت گلے پر، یعنی جو صدقہ فطر تھا، اس پر حضرت علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی، حفاظت کی۔ تو جب پہلی رات ہوئی، حفاظت جب ان کے ذمہ مقرر کر دی گئی، جب پہلی رات ہوئی، وہ حفاظت کر رہے تھے، چوکی داری کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا۔ سامعین کرام، پیارے بچوں اور دوستوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک شخص آیا اور وہ آ کر گلے سے ایک بوری، ایک تھیلا بھرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر اسے پکڑ لیا، اسے پکڑ کر کہا کہ میں تمہیں صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہوں، میں بے کس ہوں، میں بھی سخت حاجت کی صورت میں مال لینے آیا ہوں، اور میرے گھر کے اندر گھر والے بھوکے ہیں، وہ سارے فاقے میں مبتلا ہیں، میں ان کے لیے گلا لینے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان پر ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر حضور علیہ السلام، جب صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رات والے بندے نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے، وہ تمہارے قریب، پھر بالکل قریب تمہارے پاس دوبارہ آئے گا۔ پھر جب دوسری رات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ گلے کی حفاظت پر، صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر تھے، وہ شخص دوبارہ آ گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ آ کر اپنے تھیلے میں، اپنی بوری میں یہ جو گلا تھا، صدقہ فطر کا جو مال تھا، خوراک، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ دوبارہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے پھر پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ میں آج صبح تو تجھے ضرور حضور علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے پھر منت سماجت کی اور اپنی جو بھوک کا اور اپنے گھر والوں کا جو سارا معاملہ تھا وہ سامنے رکھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اس سے یہی معاملہ دوبارہ پوچھا کہ اے بتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ تیرے چور نے، رات والے شخص نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے ساتھ اس نے اپنے گھر والوں کا معاملہ بتایا کہ میرے گھر والے بھوکے ہیں اور انہیں سخت حاجت ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ شخص جھوٹا ہے، اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام جو کچھ فرما رہے ہیں وہ ایسا ہی ہوگا۔ جب تیسری رات ہوئی تو وہ شخص پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اس شخص کو دیکھنے لگا۔ وہ آیا اور جو گلا تھا خوراک کے جو چیزیں تھی کھانے پینے کی، اس میں سے وہ اپنی بوری بھرنے لگا۔ پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے، اپنی بات پوری نہیں کرتا، میں انشاءاللہ کل تجھے ہر حال میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کروں گا اور تیرا سارا معاملہ بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات بتاتا ہوں، وہ چند اگر تو کلمات پر عمل کر لے گا، انہیں پڑھ لے گا، ان کی تلاوت کر لے گا، تو اس سے تیری بھی حفاظت ہوگی، تیرے مال کی بھی حفاظت ہوگی، تیری اولاد کی گھر بار کی بھی حفاظت ہوگی۔ سامعین کرام، حاضرین مجلس کو چند کلمات توجہ فرمائے۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ کو جو کلمات بتائے، وہ جو کلمات تھے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس نے حضرت جو شخص تھا، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی کی صورت میں چند کلمات سکھا دیے اور اس نے کہا کہ یہ جو کلمات ہیں اگر تم پڑھ لو گے، ان پر عمل کرو گے، تمہاری جان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری مال کی بھی حفاظت ہوگی، تو تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر پیش ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، تیرے رات والے شخص نے تیرے ساتھ، اس چور نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھ سے کہا کہ میں نہیں لوٹوں گا، تو واپس نہیں آؤں گا، جاتے جاتے مجھے چند کلمات سکھا دیے کہ اور کہا کہ ان کلمات پر عمل کر لو گے، ان کلمات کو اگر پڑھو گے، ان کی تلاوت کرو گے، تمہارے مال کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری جان کی بھی حفاظت ہوگی، تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، بے شک وہ شخص تو جھوٹا تھا، لیکن اس نے جو کلمات بتائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سچ ہے۔ اس نے جو یہ کلمات تمہیں بتائے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تمہیں کامیابی ہوگی، تمہاری مال کی بھی حفاظت ہوگی، تمہاری جان کی بھی حفاظت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ، خاتم النبیین، نور مجسم، ضرور ارشاد فرمائیں کہ وہ کون تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، وہ شخص شیطان تھا جو تمہیں بار بار دھوکہ دے رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ شیطان کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے اور حق کلام اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ان سچے کلمات کی تعلیم فرما دی۔ تو پتہ چلا قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پاک کا پڑھنا یہ بڑی فضیلت اور بڑے درجات رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پڑھے اور قرآن سکھائے، یعنی قرآن کی تعلیمات سکھائے اور قرآن کا علم سکھائے، قرآن کے اسرار و رموز، قرآن کے اندر جو کچھ ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن کے مسئلے مسائل بتائے، بہترین ہے وہ شخص۔ اور جو پڑھے اور پڑھائے، یہی لوگ بہترین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ میں نے ہم آپ کے سامنے اپنے الفاظ کلمات رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔